अक़बा जहाँ पर हज के बाद जमरात किया जाता है, उसमें से एक जमरा अक़बा है जो मक्का से करीब होता है। ये तय हुआ वक्त मुकर्रर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ तशरीफ़ ले गए। अंसार के ये लोग भी रात के इब्तिदाई हिस्सों में अपनी कौम के लोगों के साथ सो गए। जब रात का एक मुतदबे हिस्सा गुजर गया तो चुपके चुपके अपने ठिकानों से निकल कर सारे लोग वहाँ पे जमा हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ लाए और आपके साथ आपके चचा अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। अगरचे अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में रहते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में लगे रहते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ कहने से पहले अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने अंसार का जो अज़्म व इरादा था और उसकी ख़तरनाकी क्या हो सकती है उसको लोगों के सामने बयान कर दिया। क्या अंसार के लोगों, तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हमराह ले जाना चाहते हो, लेकिन उसका मतलब है सुर्ख व सफ़ेद, यानी सारे लोगों से जंग मोल लेना है, हर तरफ से तुम्हारे ऊपर हमलों की यलगार हो जाएगी। अगर तुम उनकी हिफाजत ऐसे ही कर सकते हो जिस तरीके से अपने बीवी बच्चों की हिफाजत करते हो, तो आप लोग उनको अपने हमराह ले जाएं, वरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी अपनी कौम के अंदर हिफाजत के साथ महफूज हैं। मुशरिकीन मक्का अगरचे मुसलमानों को जुल्म व ज़्यादती कर देते थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाती जाह व मनसब, रोब व जलाल और दूसरी तरफ आपका ख़ानदानी मकाम व मर्तबा इस कदर था कि आम मुसलमानों को जिस तरह सता दिया जाए उस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई हाथ डालने की हिम्मत नहीं करता। खाल खाल मौक़ों पर किसी ने हद से ज़्यादा शरकसी किया तो आपको ईज़ा और तकलीफ़ें पहुँचा दिया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा और रोब व जलाल इतना था कि इस तरीके से खुलेआम आपको सताना या आपको कत्ल कर देना मुशरिकीन मक्का के बस की बात नहीं थी। इसलिए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अब भी अपनी कौम के अंदर महफूज है, हम उनकी हिफाजत कर रहे हैं। अगर तुम उनकी हिफाजत कर सकते हो तो यहाँ से लेकर जाओ, और नहीं हिफाजत कर सकते तो इसका मतलब बाकी रहने दो, यहाँ पर हम इनकी हिफाजत करेंगे। चुनांचे उन लोगों ने अपने अज़्म व इरादे की सख्ती को ज़ाहिर किया कि हम आपको ले जाएंगे, ले जाने के बाद उसी तरीके से हिफाजत करेंगे जिस तरीके से अपने जान की, अपने माल की, अपने बीवी और बच्चों की हिफाजत करते हैं। कुछ ने तो ये ज़ाहिर किया कि हम तलवारों में पले पढ़े हुए हैं, तलवारों के साए हमारी परवरिश हुई है, जंगें करना गोया हमारे लिए खेल के मानिंद है, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करेंगे। इस दर्जा और खज़रत के लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का आज़्म व इरादा ज़ाहिर। उसके बाद हज के दिन ख़त्म हो गए, अंसार लोग मदीना चले गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे। ये अहद व पैमान होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के मुसलमानों को मदीना हिजरत करने की इजाज़त दे दिया। यह अहद व पैमान कब हुआ? ज़िलहिज्जा के महीने में हुआ। ज़िलहिज्जा के महीने में यह अहद व पैमान हुआ, और उसके बाद पहला जो महीना था, पहला जो चाँद दिखा वो मुहर्रमुल हराम का महीना था। इसी बुनियाद पर हिजरी तारीख का आगाज़ इससे हो जाता है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत रबीउल अव्वल के महीने में हुई है, लेकिन हिजरी साल का आगाज़ माह मुहर्रमुल हराम से किया जाता है, क्योंकि जो असल बैत थी सारी दफ़ात तय हो गई, वहाँ से हिजरत का रास्ता खुल गया, हिजरत करने का अहद व पैमान मुकम्मल हो गया। और उसके कुछ दिनों के बाद जो पहला चाँद तुलू हुआ वो मुहर्रमुल हराम का महीना था। इसलिए सहाबा किराम ने उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में इस्लामी तारीख़ का या आपका हिजरी तारीख़ का आगाज़ माह मुहर्रम से किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुसलमानों को हिजरत की इजाज़त दे दिया तो मुसलमान तकरीबन 2.5 महीने का अरसा नहीं गुजरा कि करीब करीब पूरा मक्का मुसलमानों से खाली हो गया। सारे लोग हिजरत करके मदीना जाने लगे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु रुके, अली रज़ी अल्लाह अन्हु रुक गए, और गिने चुने चंद अफराद रुक गए, या बाज़ लोग जो मुशरिकीन ने उन्हें ज़बरदस्ती रोक लिया था वो लोग हिजरत नहीं कर सके। मुसलमान चुपके चुपके हिजरत करने लगे। उमूमन सारे मुसलमानों ने खुफिया तरीके से हिजरत फरमाई। सिर्फ उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ऐसे थे, इतने अज़्म व इस्तिक़लाल के मालिक थे कि उन्होंने खुलेआम हिजरत किया। अगले रोज़ जब हिजरत करने का इरादा किया तो खाने काबा में आए, वहाँ तवाफ़ पढ़ी, मकाम इब्राहिमी पर नमाज अदा किया। तवाफ़ करने के बाद नमाज अदा किया और मुशरिकीन मक्का की मजलिसों में गए और कहा, बमागे दुहल उनके सामने ऐलान फरमाया कि कल मैं हिजरत करने वाला हूँ। जिस शख्स को ये बात पसंद है कि उसकी माँ उसे घूम पाए, उसके बेटे यतीम हो जाए और उसकी बीवी बेवा हो जाए, तो फ़लाँ वादी में मुझसे मुलाकात कर लेना, उसी जगह से मैं हिजरत करने वाला हूँ। ये उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का अज़्म व इस्तिक़लाल देखिए कि उन्होंने पूरे मुशरिकीन मक्का की मजलिस में ऐलान कर दिया, और अगले रोज़ जिस जगह का ऐलान किया कि इस पॉइंट से मैं हिजरत करूँगा, वहाँ पे तशरीफ़ भी ले गए, लेकिन कोई मुशरिक नहीं मिला। ये अज़्म व इरादा होता है कि अगर तौहीद की बरकत से पुख्ता अज़्म व इरादा ज़ाहिर किया जाए, साबित कदमी को ज़ाहिर किया जाए, तो बड़े से बड़ी मजलिस पर भी वो दबदबा कायम हो जाता है।
اگر ان میں 10-20 افراد آ جاتے تو عمر رضی اللہ عنہ کا کچھ بگاڑ سکتے تھے، لیکن یہ پختہ عزم ان کے اوپر اس قدر باروب ظاہر ہو گیا کہ کسی شخص کو ہمت نہیں ہوئی کہ عمر رضی اللہ عنہ کے ارادے میں خلل ڈالے اور آپ کی ہجرت کی آڑ میں آ کے آپ کی ہجرت کی راہ میں آ کر رکاوٹ بننا کی کوشش کرے۔ بہرحال مسلمان تو وہاں چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بہترین جگہ عطا فرما دی، امن و سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہجرت کرنے سے متعلق یہ بات فرمائی کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورۃ النحل کے اندر، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، کہ وہ لوگ جو مظلوم ہونے کے بعد ظلم و زیادتی برداشت کرنے کے بعد اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، تو ہم دنیا میں بھی انہیں بہت ہی بہترین ٹھکانہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی شکل میں ایک بہترین ٹھکانہ دیا جو آگے پورے اسلام کی دنیا بھر میں نشو و اشاعت کی جگہ بن گئی، نشو و اشاعت کا سبب اور ذریعہ بن گیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں ظلم و زیادتی سہنے کے بعد، ظلم برداشت کرنے کے بعد ہجرت کرتے ہیں، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، تو دنیا میں ہم انہیں بہترین ٹھکانہ عطا کرتے ہیں، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا اجر بہت بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ لوگ جانتے۔ بہرحال یہ ٹھکانہ ملا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مرحلہ آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو تو اجازت دے دیا تھا لیکن خود ہجرت نہیں فرمائی، کیونکہ نبی کو خاص اجازت دریافت ہوتی ہے۔ جس بستی میں نبی بنا کر بھیجے گئے اس بستی سے نکل جانا بغیر اللہ کی اذن سے جائز نہیں ہوتا نبی کے لیے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مقامات پہ جا کے دعوت و تبلیغ کرتے اور مکہ واپس آ جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کی ضرورت تھی، اور یہاں مشرکین پریشان ہو گئے کہ مسلمان جا رہے ہیں، جانے کے بعد انہیں ایک پرامن جگہ نصیب ہو رہی ہے جہاں وہ آسانی سے اپنے دینی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، اپنے دینی احکام پر عمل پیرا ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے ایک پلاننگ کیا کہ داعی اور مصلح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہی کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ آپ کی دعوت اور آپ کے پیروکاروں کا مذہب نیست و نابود ہو جائے۔ اس کے لیے وہ لوگ دارالندوہ کے اندر جمع ہوئے۔ دارالندوہ میں جمع ہونے کے بعد 3 چیزیں ان لوگوں کے درمیان ہوئی۔ ایک تفصیل ہے ان کی میٹنگ کی، یہ تاریخ کا سب سے خطرناک اجتماع تھا۔ ابھی جو اسلامی تاریخ شروع ہوئی تھی سب سے خطرناک ان کے خلاف یہی پلاننگ کی گئی تھی اس اجتماع کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا جائے۔ چنانچہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ ان کے پلان میں یہ چیز تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیدی بنا دیا جائے، یا آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، یا آپ کو قتل کر دیا جائے۔ پہلی 2 رائے تو ریجیکٹ ہو گئی، لیکن آخری میں یہ طے ہوا، ان لوگوں نے یہ طے کیا، اور اس مشورے کو پیش کرنے والا ابو جہل تھا، اور اس مجلس میں ابلیس جو حاضر تھا ایک شیخ کی شکل میں، اس نے اس کی تائید بھی کروائی۔ واقعہ پورا تفصیلاً معلوم ہوگا کہ ہم ہر خاندان سے ایک چستیلے اور پھرتیلے صاحب نسب نوجوان کو لیں گے، اور سب آج ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آج ہی کی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بارگی حملہ کر کے آپ کا خاتمہ کر دیں گے۔ اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مکہ کے مختلف خاندانوں میں بٹ جائے گا۔ بنو عبد مناف سارے لوگوں سے انتقام اور بدلے کی قدرت نہیں رکھ سکتے، نتیجتاً دیت لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور ہم لوگ دیت ادا فرما دیں گے۔ یہ پلاننگ کیا۔ صبح کے وقت میں ان کا اجتماع ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے، اور جبرائیل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دے دیا۔ اللہ رب العالمین نے اسی واقعے کو قرآن کریم کی سورۃ الانفال کے اندر بیان فرمایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے خلاف کافر لوگ چال بازی چل رہے، قید کر دیں یا آپ کو نکال دیں یا آپ کو قتل کر دیں۔ یہ تیسرے پوائنٹ پر ان کا اجتماع ہو گیا تھا، اس نقطے پر سارے لوگوں نے اتفاق کر لیا کہ آپ کو قتل کیا جائے۔ یاد کرو اس وقت کو جب کافر آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک، یا آپ کو نکال دیں۔ نکالنے والی بات پر بھی ان کا اجتماع نہیں ہوا۔ یہ آخر میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا، کیونکہ ان لوگوں نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے کہ جہاں بھی جائیں گے آپ کے متبعین اور پیروکار ہو جائیں گے، نتیجتاً ان کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، اور کبھی مکہ پر حملہ کر کے ہمارے جو دینی تشخص ہے اس کو یہ لوگ ختم کر سکتے ہیں، دینی اعتبار سے جو سرداری حاصل ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ قید کرنے کی صورت میں بھی خدشہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، پتہ لگ جائے گا کہ کس مقام پر قید کیا گیا ہے تو جان پر کھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کر لے کر چلے جائیں گے۔
قتل پر ان لوگوں کا اتفاق ہو گیا تھا، قتل پر اتفاق کیا، اور اللہ رب العالمین نے اس واقعے کے تعلق سے بیان فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ لوگ مکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیر اختیار کرتا ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ چنانچہ جب ان لوگوں نے یہ پلان کیا، پلان کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر باخبر کر دیا۔ اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی جو افراد ہیں ان کو دوسرے کمرے میں بھیج دیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کے اہل لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا مجھے بھی ساتھ ہجرت کرنے کی اجازت دیا ہے؟ تو کہا ساتھ ہی ہجرت کی اجازت دیا ہے۔ اور کچھ اندازہ لگا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے ہی سے تو بہترین قسم کی اونٹنیاں تیار کر رکھے تھے کہ جب بھی ہجرت کی اجازت مل جائے گی میں ایک اونٹنی پر اور ایک اونٹنی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما لیں گے۔ اس کی تیاری تھی۔ تو معلوم ہوا کہ کبھی کبھی آئندہ کس چیز کے امکان ہے، اگر وہ ہونے والا ہے تو اس سے پہلے ہی اس کی تیاری کرنا چاہیے، اس کی پلاننگ ہونی چاہیے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آ کر جب اس کی اطلاع دی، فوراً اسی وقت سے تیاری شروع ہو گئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ، اسما رضی اللہ عنہ، یہ لوگ زاد راہ تیار کرنے میں لگ گئیں۔ لگنے کے بعد جب رات کا وقت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات جب ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں آئے اور وہاں سے یہ لوگ یمن کی طرف واقع غار ثور میں جا کر چھپ گئے۔ یہ بھی ایک تدبیر ہے اور حکمت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ جانے کا عام جہت تھی اس طرف نہیں گئے۔ مدینہ مکہ سے شمال میں واقع اور یمن جنوب کے اندر واقع تھا۔ مخالف جہت میں جو غار واقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ گئے۔ اور ایک دن نہیں چھپے بلکہ 3 دن وہاں پر چھپے رہے۔ 3 راتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری۔ اس کی حکمت کیا ہے کہ مشرکین ظاہر سی بات ہے جب انہیں خبر ملے گی، پلان بھی کر لیے تھے، رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ بھی کر لیا تھا، انہی کے بیچ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے۔ صبح جب ان کو معلوم پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر نکل گئے تو آپ کی تلاش جاری ہوگی، اور تلاش جاری ہوگی تو پہلا ذہن یہی جائے گا کہ جس طرح مسلمان ہجرت کر کے گئے ہیں مدینہ، اسی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی گئے ہوں گے، اس لیے ادھر زیادہ تلاش رہے گی۔ تو اس کے برخلاف غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر چھپ گئے، پھر 3 دن تک چھپے رہے۔ اس میں ایک حکمت یہ تھی کہ ان کے ابتدائی دنوں میں 1 دن 2 دن جد و جہد، تلاش، بھاگ دوڑ زیادہ جاری رہے گی، پھر اس کے بعد 1 دن نہیں ملے، 2 دن نہیں ملے، نتیجتاً 3 دن گزرنے تک ان کی بھاگ دوڑ ذرا سرد ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد نکلے اور پہلے ہی سے انتخاب کیا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور بہترین عقل مند نوجوان تھے۔ مکہ کے مشرکین جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگ کر رہے تھے، آپ کو گرفتار کرنے یا قتل کرنے کے لیے جو انعامات کا ان لوگوں نے اعلان کیا تھا، ان تمام سے باخبر کر دیتے۔ رات ہی ہوتے وہاں غار ثور میں آ جاتے اور دن ہونے سے پہلے وہاں سے نکل کر آ جاتے، اور ظاہر یہ ہوتا کہ رات انہوں نے مکہ ہی میں گزاری ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ، یہ بکریاں اس علاقے میں چراتے تھے، جیسے ہی رات ہوتی بکریاں وہاں حاضر کر دیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دودھ مل جاتا۔ بہرحال یہ پورے واقعے میں تلاش و جستجو کے درمیان بھی دیکھیے اور یہ عبرت پکڑیے کہ کسی چیز سے بچنے کے لیے تدبیر کا اختیار کر لینا، اسباب کا اختیار کرنا، یہ توکل علی اللہ کے منافی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پلاننگ کیا اور اس پلاننگ کے تحت جا کر وہاں پر چھپے رہے، اور اسباب کے تحت پہلے ہی سے 2 اونٹنیوں کو بھی تیار کر لیا گیا تھا۔ اور اسی میں دیکھیے توکل علی اللہ کس درجہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کو اختیار کیا۔ لیکن مشرکین ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب غار کے دہانے پر پہنچ گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے سائے دیکھ کر گھبرا گئے، جیسا کہ بخاری کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر وہ لوگ نیچے دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ لیکن اس عالم میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر توکل دیکھیے، ساری جتنے بھی اسباب اختیار میں تھے اختیار کر لیا، اور فرمایا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے ابو بکر 2 لوگوں کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے جس کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے؟ یعنی ہم 2 ہیں لیکن ہمارا ناصر و حامی اور مددگار اللہ تعالیٰ، اس کے تعلق سے تمہارا کیا گمان ہے؟ اچھا اللہ تعالیٰ کے تعلق سے گمان رکھو، اللہ تعالیٰ ہماری نصرت اور تائید کرے گا۔ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور پہلے ہی عبداللہ بن اریقط اللیثی نامی
ایک شخص کو منتخب کر لیا گیا تھا جو مشرک تھا۔ دیکھیے بسا اوقات ایسے خطرناک عالم میں بھی کوئی نہ کوئی سپورٹ کے لیے تیار ہو جاتا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ کے لیے تیار ہو گیا، عبداللہ بن اریقط اللیثی۔ اب یہ عبداللہ اللیثی تیار ہوا، صحرائی راستوں کا ماہر تھا۔ یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر اس درجہ توکل ظاہر کیا، لیکن پھر بھی بچاؤ اختیار کرتے ہوئے بہت دور تک اس کے ساتھ صحرائی راستے میں مخالف جہت چلے، اور کافی دور جانے کے بعد اس نے اس راستے کو اختیار کیا جو مدینہ جانے والا ہو سکتا ہے۔ اب وہاں سے سراقہ بن مالک کا واقعہ پیش آیا کہ اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہنچ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے اور ابو بکر پیچھے تھے۔ آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ تھے، اور راستہ بتانے کے لیے یہی عبداللہ اللیثی مقرر تھے۔ یہ 4 افراد ہجرت کر رہے تھے۔ سراقہ کو آتے ہوئے دیکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، بار بار پیچھے مڑ رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں مڑ رہے ہیں۔ بہرحال اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھسنے کے پورے واقعات پیش آئے، لیکن جب ابو بکر بار بار گھبرا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا شک اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ وہاں بھی اللہ پہ توکل ظاہر ہوا اور آگے بڑھے۔ معبد الخزاعیہ کے خیمے میں معجزہ پیش آیا کہ وہ بکری جس سے دودھ نہیں نکلتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دودھ نکالا کہ سارے لوگ سیراب ہو گئے اور برتن بھر کر ان کے گھر میں چھوڑ کر چلے گئے۔ وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچے۔ قباء پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ ایک مسجد کی تعمیر کی۔ مسجد قباء سے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخلے کا قصد کرتے ہیں۔ جب داخلے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد کیا تو وہاں پر بنو سالم کے محلے میں جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں جمعہ کی نماز ادا فرمائی، اور اس جگہ بھی ایک مسجد کی تعمیر فرمائی جسے مسجد جمعہ کے نام سے یا مسجد بنو سالم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اس سے مسجد کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ سفر میں ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہاں جا رہے ہیں، مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کی اجتماعی کام وہاں سے ہو، اجتماعیت ہو، اجتماعیت کے ساتھ نماز کو ادا کرے، اس کے بعد ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہو، اس کو دعوت و تبلیغ کا مرکز بنائے، اسی کے ساتھ ساتھ تعلیم و تعلم کا ٹھکانہ اس کو بنائے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہو گئے، داخل ہونے کے بعد آپ نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام کیا۔ قیام کرنے کے بعد وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کون سا کام سب سے پہلے کیا؟ مسجد ہی کی تعمیر فرمائی، اور اس کے باہر کچھ چبوتروں کا بھی انتظام کر دیا جس پر ہجرت کرنے والے لوگوں کو بھی ایک ٹھکانہ مل گیا، تعلیم حاصل کرنے کی بہترین جگہ مل گئی، رہائش کا بھی انتظام، قیام و طعام کا بھی انتظام، اور تعلیم و تعلم کا بھی سارا انتظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو بہرحال ہجرت کی ان واقعات سے بہت سارے دروس اور عبرت ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے تعلق سے بھی یہ بات اجاگر ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنے متبعین کی حفاظت کی بھی فکر کیا کرتے تھے۔ مکہ کے اندر ان کو ظلم و زیادتی سے بچانے کے لیے دار ارقم میں جمع ہو جاتے، پھر مزید ظلم و زیادتی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دیا۔ مکہ میں جب مدینہ میں جب امن والی جگہ نصیب ہو گئی تو وہاں ہجرت کی اجازت دے دیا۔ پھر مدینہ آنے کے بعد جو بے سہارا لوگ تھے ان کے انتظام و انصرام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت و بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا۔ مکہ میں یہودیوں کی آبادی تھی، اب ان کے ساتھ کیسے رہا جائے؟ ایک ملی جلی آبادی تھی، مسلمانوں کی آبادی تھی، کچھ مشرکین بھی تھے اور یہودیوں کی آبادی تھی۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کو قائم کیا کہ مدینہ میں ہم لوگ کس طریقے سے مل جل کر رہیں گے، اجتماعیت کس طریقے سے رہے گی۔ اس کی ایک شق تو یہ تھی کہ ہم سارے لوگ مل جل کر رہیں گے، رواداری ایک دوسرے کے ساتھ برتی جائے گی، اپنے اپنے مذہب پر عمل کریں گے۔ لیکن ایک چیز یہ طے پائی کہ مدینہ پر باہر کی اگر کوئی طاقت حملہ کرتی ہے تو تمام کے تمام لوگ مل کر اس کا دفاع کریں گے، اس کے ساتھ جنگ میں شریک رہیں گے، اور اگر باہر سے آنے والی کوئی طاقت حملہ کرتی، ہم میں سے کوئی شخص ان کا ساتھ نہیں دے گا اور ساتھ دے گا تو یہ عہد و پیمان کو توڑ دینے کے مرادف قرار دیا جائے گا۔ پھر ہجرت کے واقعے کے بعض مختصر روداد میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش فرمایا۔